वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपका जानने का हक क्या है, मेरा जानने का हक क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही सरकारी किस्म का, बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा किस्म की इस्तेलाह लग रही है, लेकिन आप यकीन जाने, चाहे आप हैदराबाद में रहते हैं, चाहे नौशेरो फिरोज़ में रहते हैं, चाहे आप विहाड़ी में रहते हैं, गुजरांवाला में रहते हैं, नौशहरा में रहते हैं, कहीं भी ज़ियारत में, स्कर्दू में, पिंडी में, कहीं भी आप रहते हैं, आप अमीर आदमी हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है नहीं है, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप बैंक में नौकरी करते हैं या आप टैक्सी चलाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ये एक ऐसा पाकिस्तान का कानून है, आर्टिकल 19A, जानने का हक, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हम सब से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे अरे भाई, मतलब इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? ये सब जानने के लिए आज एक ऐसे नौजवान को हमने बुलवाया है जो कि इस और बहुत से गवर्नेंस और पार्लियामेंटेरियंस की कैपेसिटी इस हवाले से बहुत सा काम करते हैं, राइट टू वोट, वोटर एजुकेशन के ऊपर बहुत सा काम करते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी मैंने आपके सामने अनफोल्ड करनी है। लेकिन सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि ये पाकिस्तान में कानून कब से है, सूबाई सतह पे है, वफाकी सतह पे है, और इसका आम आदमी को, वो नौशेरो फिरोज़ और स्कर्दू वाले को इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा। आई एम सो वेरी हैप्पी कि सैयद कौसर अब्बास जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर है, आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे मेरे साथ मौजूद हैं। कौसर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा जी, ये बताएं कि ये आप अपने अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में, अब मैं स्कर्दू में बैठा हुआ हूँ, मैं मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। व्हाट इज़ RTI? देखें जी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई का एक बुनियादी हक। बेसिकली इसका मकसद ये है कि इस मुल्क का जितना भी आपका निज़ाम चलता है वो बेसिकली एक आम आदमी के टैक्स के पैसे से चलता है। ठीक है। और बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक सिटीज़न को एम्पावर किया गया है कि रियल ओनरशिप इस मुल्क की जो है वो एक आम शहरी की है। वो चाहे तो किसी भी इदारे से कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इन्फॉर्मेशन लेने से मतलब ये है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप एम्पावर होते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। जब आप सवाल कर सकते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, आप अपना राइट ले सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ये सिर्फ कोई बड़े लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आप नहीं, ये वाला राइट दिया गया, बल्कि एक आम आदमी, एक रेडी वाला, एक टैक्सी ड्राइवर, एक गरीब आदमी, उसके पास ये हक है कि वो एक सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिखकर किसी भी सरकारी अफसर से कोई भी मालूमात जो है वो ले सकता है। और बेसिकली जो एक आम आदमी है वो उससे ये फ़ायदा उठा सकता है कि जितने भी उसके जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल हैं वो उनको एड्रेस करवा सकता है कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से, असिस्टेंट कमिश्नर से, सेक्रेटरी से, किसी भी एनी डिपार्टमेंट कैन बी अप्रोच थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है पहले बड़े कमज़ोर कवानीन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था शहरियों का, लेकिन 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो उसमें आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, और उसके बाद जो है 19A के तहत हर शहरी को यह हक दे दिया गया, फंडामेंटल राइट। क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ आ जाती है तो उसके बाद ये आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है। तो आर्टिकल 19A इंसर्ट करने के बाद नाउ इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू क्वेश्चन एनी ऑफ द पब्लिक ऑफिस टू सीक एनी इंफॉर्मेशन। ये अलग अलग कवानीन, हर सूबे का अलग लॉ है RTI का, या वो एक ही कानून? देखिए, आर्टिकल 19A इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अम्ब्रेला, के जिसके तहत पूरी आपकी एक पाकिस्तान की स्टेट जो है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। उसके बाद जो है वो आप हर सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद अपना कानून बनाना था और वफाक ने अपना कानून बनाना था। सबसे पहले 2013 में अगस्त 2013 में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की हुकूमत आई थी तो उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ, पहला लॉ जो पाकिस्तान में बना था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का KP में बना था, एंड दैट्स अ वेरी गुड लॉ। उसके तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया गया कि अगर एक शहरी एक सरकारी अफसर को लेटर लिखता है, वो उसको जवाब नहीं देता विद इन 10 to 14 वर्किंग डेज़, वो शहरी एक कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन के पास जाएगा, उस डिप्टी कमिश्नर की, उस किसी भी एनी ऑफिसर जो उसको मालूमात नहीं दे रहा, उसके खिलाफ शिकायत करेगा। कमीशन फिर उसको फर्दर नोटिस जारी करेगा और उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। KP के बाद फिर किस सूबे में? सेकेंड जो लॉ बना वो अगेन बहुत अच्छा लॉ बना पंजाब के अंदर, दिसंबर 2013 में
ایک اچھا لاء بنا پنجاب کے اندر, اور اس کے تحت بھی ہر شہری ایک سادہ کاغذ پہ درخواست پھر لے کے, اس کے بعد یہ قانون بنا 2016 میں سندھ کے اندر, 2017 میں یہ بنا, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا, اور ریسنٹلی ابھی کچھ مہینے پہلے یہ بلوچستان میں یہ لاء بنا ہے. گلگت میں ابھی اس پہ بات چل رہی ہے, میرے خیال سے اگلے ویک میں بھی کوئی میٹنگ ہے. یہ بتائیں کوثر کہ کیا لاء تو بن گیا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون بہت ہوتے ہیں لیکن کیا لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کوئی ایسی کہانی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس میں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ہم اس کو 15-16 سال سے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, اور اس کے لیے پوری ایک موومنٹ چلائی ہم نے, تو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے نا وہ ہر شہری کے مسائل کو حل کر سکتا ہے یہ. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک کلچر ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کسی کے ذریعے چلے جائیں, کیوں یار یہ خط لکھیں کسی کو. تو جب تک یہ کانسیپٹ ہمارے اندر نہیں آئے گا کہ بھائی مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن لاء مجھے یہ حق دیتا ہے, اور میں ایک سادہ کاغذ پہ درخواست لکھ کے انفارمیشن لوں گا, جو بھی میرا کنسرنڈ آفیسر ہے مجھے دے گا, میرا مسئلہ حل کرے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف کمیشن میں جاؤں گا, اور کمیشن کافی اس طرح کے فیصلے آ چکے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے ہیں, اور لوگوں کو بڑے فائدے ہوئے ہیں اس طرح کے ایشوز کے حوالے سے. مثلاً کوئی ایک دو ویسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں, KPK میں ایک بچے نے جاب کے لیے اپلائی کیا, اس کو سارا پروسیس ہونے کے بعد اس کو جاب نہیں ملی. اس کو کسی ہم جیسے بندے نے کہا یار کہ ذرا پوچھو تو صحیح کہ تم میرٹ پہ ہو, تمہیں جاب کیوں نہیں ملی. تو جب اس نے وہ لیٹر لکھا کنسرنڈ اس ڈپارٹمنٹ کو کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا میرٹ کا کرائٹیریا تھا اور کس بیسس پہ جاب دی گئی, اگین سرکار آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ جواب نہیں دیتی کبھی بھی, تو جواب نہیں آیا, اس کی لیٹر بازی چلتی رہی. فائنلی وہ کمیشن میں گیا, جب کمیشن میں گیا کمیشن نے ہیئرنگ کال کی, جب دونوں پارٹیز کو بلایا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ میرٹ پہ تھا اور کسی اور کو سفارش پہ نوکری دی گئی, اور پھر اس بچے کو جاب دی گئی. اسی طرح جی بالکل ایسا ہی ہے, ایکچوئل واقعہ ہے, اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جو آپ کے شہریوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت لوگوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو عام سہولت کی چیزیں ہیں, یعنی آپ کی کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں, آپ کے پبلک پارکس ہیں, آپ اس کے بارے میں بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی یہ 4 سال پہلے تک تو یہاں پہ پارک تھا, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک پلازا بن رہا ہے, تو ایک شہری کو رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ پارک پلازا میں کیسے کنورٹ ہوا. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے کوئی بھی ایک ہوتا کیا, بھئی یہ بڑی کامن سی پریکٹس ہے شہریوں کا پیسہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کرنے کی جو طریقہ کار ہوتا ہے. ایک گلی ہے, کوئی ایک صاحب آئے, انہوں نے جناب آج یہ گلی بنا دی, ایک تختی لگ گئی جناب کہ 2 کروڑ روپے کی یہ گلی بنی ہے. ٹھیک 4 مہینے بعد ایک نئی پارٹی آتی ہے, وہ اس کو کھودنا شروع کر دیتی ہے, اور وہ دوبارہ سے اس پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور پتہ چلتا ہے 6 مہینے بعد وہ گلی ٹوٹ گئی. شہری کے پاس یہ حق کیا ہے کہ وہ پوچھے کہ اس گلی کا کانٹریکٹ مجھے دیا جائے, کتنی اس کی موٹائی ہونی چاہیے تھی, کتنی اس کی چوڑائی ہونی چاہیے تھی, کون سے اس کے اندر مٹیریل لگنا چاہیے تھا, اور اس کی کیا وارنٹی تھی, کس ٹھیکیدار سے آپ نے اس کا کام کروایا ہے, اور جب آپ نے یہ کام کروایا ہے تو کیا سوئی گیس والوں کو بلایا تھا کہ یہ گلی بعد میں نہیں کھودنی, پہلے اس کو آپ صحیح کر لیں, کیا ٹیلی فون والوں کو بلایا تھا, کیا باقی سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ عام شہری کر سکتا ہے, ایک عام شہری کے پاس سادے کاغذ پہ, بالکل سادے کاغذ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس میں اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ جو میرا ٹیکس کا پیسہ ہے, جو ایک ریڈی والے کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اس کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو مس یوز نہ کیا جائے, بلکہ اس کو شہریوں کا جو بنیادی حق ہے اس پہ وہ خرچ کیا جائے. اسی طرح آپ کے بڑے بیسک سے ایشوز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, اسکولس میں جائیں تو بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, فرنیچر نہیں ہے, لکھیں, کوئی بھی شہری اس محلے کا لکھ سکتا ہے EDO ایجوکیشن صاحب کو کہ بتائیں جی مجھے بچے کیوں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ کو میڈیسنز نہیں ملتی ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی مجھے بتایا جائے کہ کتنا میڈیسن کا بجٹ آیا اور کیا روٹین ہے میڈیسن. یعنی جو اسکول میں فرنیچر نہیں ہے تو پچھلے بجٹ میں جو اگر ایلوکیشن ہوئی تھی تو آپ کو کتنی ایلوکیشن ہوئی تھی اسکول کو, اسکول کو اگر 5 لاکھ روپے ملے تھے تو 5 لاکھ کہاں لگے ہیں, کیونکہ اسکول میں تو ہمیں فرنیچر نہیں نظر آ رہا. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی. سو اس طرح کے بیسک سے چھوٹے چھوٹے سوال جو ہے یعنی وہ اسکول کے پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں. اینی ون, اینی سٹیزن. طریقہ کیا ہے کوثر مجھے بتائیں, میں نے کاغذ لیا, میں نے پین لیا ہے, اب میں کیا اس کے اوپر بخدمت جناب آگے کیا لکھوں؟ اسی قانون کے تحت ہر سرکاری ادارہ پابند ہے کہ وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر پبلک انفارمیشن آفیسر ڈیزگنیٹ کرے. اچھا, گریڈ ہر قوانین میں فرق ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے قانون کے مطابق گریڈ 19 کا آفیسر ہوگا, پروونشل گورنمنٹ کے قانون کے مطابق گریڈ 17 یا 18 کا آفیسر ہوگا, جو بیسیکلی پبلک انفارمیشن آفیسر ہوگا. یہی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو درخواست نہیں لکھنی آتی تو پبلک انفارمیشن آفیسر از باؤنڈ کہ
کہ وہ آپ جائیں گے, آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے, وہ آپ کو لکھ کے دے گا, آپ سے سگنیچر لے گا, اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلیکیشن وہ خود لکھ کے دے خود گا, آپ کو لکھ کے دے گا, اور آپ کو وہ اس کی کاپی دے گا ریسیونگ کی کہ یہ آپ کا درخواست جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے, اتنے دن کے بعد آپ کو اس پہ جواب مل جائے گا. کتنے دن کے بعد جواب؟ پنجاب میں 14 ڈیز ہے, کے پی میں 10 ڈیز ہے, فیڈرل میں 10 ڈیز ہے, تو آپ رفلی آپ کہیں جی 2 ورکنگ ویکس آپ کہہ لیں, 2 ورکنگ ویکس کے اندر جواب دینا باؤنڈ ہے وہ سرکاری. اگر وہ نہیں دیتا تو پھر شہری کمیشن کے پاس جا سکتا ہے. جب آپ درخواست لکھیں گے تو آپ لکھیں گے, لیٹ سپوز ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے, تو آپ لکھیں گے پبلک انفارمیشن آفیسر, آفس آف ڈپٹی کمشنر ڈی سی او کمپلیکس راولپنڈی. نیچے آپ ٹائٹل دے دیں گے, کیونکہ یہ پنجاب کے انڈر آتا ہے, تو ریکویسٹ ٹو شیئر انفارمیشن انڈر پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013. اچھا, اگر مجھے انگریزی نہیں آتی تو یہ اردو میں لکھ سکتے ہیں, بالکل اردو میں لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو نہیں لکھنی آتی تو آپ کو وہ کوئی اور وہ پبلک انفارمیشن آفیسر لکھ کے دے سکتا ہے. اگر آپ ان کیس کوئی شہری جو ہے وہ بلائنڈ ہے یا ڈسیبل ہے, اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہے, تو پبلک انفارمیشن آفیسر از باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ ہم. ٹھیک ہے, صرف شہری کا یہ ہے کہ جب اس نے ایک درخواست جمع کرانی ہے تو جو شہری ہے اس کے پاس مینڈیٹری ہے کہ اس کے پاس اس کی کاپی ہو, وہ ایک ریسیونگ لے. اگر وہ بائی ڈاک بھیج رہا ہے تو اس کی رجسٹری کی کاپی ساتھ موجود ہو, کیونکہ جب کل کمیشن میں جائیں گے تو وہ آپ سے ثبوت مانگے گا کہ آپ نے کب اپلیکیشن دی ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. مجھے کوئکلی یہ بتائیں, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے تاکہ اس پارٹ کو ہم کنکلوڈ کریں کنورسیشن کے, کہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. شہری کو تو آپ اس طرح کے سیشنز میں اویئر ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے, لیکن کیا جب وہ جاتے ہیں تو وہ سرکاری محکموں, ہمارے سرکاری افسران کا ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر کیسا ہے کہ ارے ہم تو سرکار ہیں, ہم کیوں بتائیں, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, وہ والا بیہیویئر کیا بدلا ہے؟ کیا انہیں بھی اس پورے لا, کیونکہ اس لا کا سرکار کو بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے, تو اس اینگل کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, جب یہ شروع میں لاز آئے تو اس کو ظاہر ہے ایکسیپٹنس بالکل بھی پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے بابو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اس چیز کو کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرے, میں سی ایس ایس کر کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. تو لیکن اب جب ان چیزیں اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں, لوگوں کے رویے تبدیل ہو رہے ہیں, اور اسپیشلی اس لا کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ 14 دن کے اندر آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی, جو جتنے نمبر آف ڈیز ڈیلے ہے, کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ پر ڈے ملٹی پلائی بائی 2 days سیلری, اس کے اوپر فائن ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ابھی صبح ایک مجھے نوٹس آیا ہوا ہے لاہور کے ڈپارٹمنٹ کا, جو مجھ سے شیئر ہوا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کی طرف, 50,000 اس آفیسر کو فائن ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو فائن بھی ہوتا ہے. ای ڈی او ایجوکیشن وہاڑی کو 60,000 فائن ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں فائن ہوتا ہے, پینلٹیز ہوتی ہیں, آپ کی اے سی آر خراب ہو سکتی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ڈیپینڈس کہ کمیشن کتنا اسٹرکٹ ایکشن لیتا ہے اس شہری کے. اس کا مطلب ہے کوثر کہ جو ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں کہ جی قوانین تو پارلیمان بنا دیتی ہے, اصل مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. ان دس کیس مجھے لگتا ہے کہ آر ٹی آئی کے حوالے سے امپلیمنٹیشن پچھلے 10 سال میں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن بہتر نہیں ہو رہی تو اس میں سب سے بڑا قصوروار ایک شہری ہے. وہ اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتا؟ جب اس کے پاس ایک فنڈامنٹل رائٹ موجود ہے تو وہ کیوں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے؟ وہ کیوں نہیں تھرو آر ٹی آئی یہ سارے اپنے مسائل حل کرتا؟ کیوں نہیں وہ کمیشن جاتا؟ کیوں نہیں وہ سرکاری افسر کو اکاؤنٹیبل بناتا؟ تو اگر, اور اس کا مقصد دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سرکاری افسران کی تذلیل کرنا ہے یا ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب شہری اور سرکاری ڈپارٹمنٹس آپس میں مل کے کام کریں گے, جب انفارمیشن شیئرنگ کا پروسیس ہوگا, یہ لا کا سیکشن 5 یہ بھی کہتا ہے کہ شہری کو انفارمیشن مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. جو پبلک انفارمیشن انٹرسٹ کی انفارمیشن ہے, دیٹ شوڈ بی پرو ایکٹیولی ڈسکلوز آن دا ویب سائٹس. ٹھیک ہے کوثر, تم ٹھیک بندے نہیں ہو, تم نے اتنا مجھے انوالو کر لیا باتوں کے اندر کہ میں بھول گیا ہوں میں نے بریک پہ بھی جانا تھا. اب رکو 2 منٹ, بریک پہ چلتے ہیں جی, اس کے بعد گپ شپ جاری رکھیں گے. رائزنگ پاکستان میں کوثر عباس موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کی, لیکن اس کے علاوہ یہ گورننس, ووٹر ایجوکیشن, رائٹ ٹو ووٹ, اس حوالے سے بھی بہت سا کام کرتے ہیں. عوام کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور پارلیمان کے ساتھ بھی, یعنی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز, اور ان سے انفارمیشن اور کیپیسٹی کی سینرجیز ڈیولپ کرنا بڑا انٹرسٹنگ سا کام ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے, اور یہ کیا یہی بننا چاہتے تھے؟ وہ آپ کی کہانی بھی پرسنل بڑی مزیدار ہے, ٹائم کم ہے, لیکن تھوڑی سی ذرا انفولڈ کرو. دیکھیں توصیق بھی, پاکستان میں ایک شاید پرسیپشن ہے کہ جو لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے وہ کبھی بھی
کسی مین جگہ پہ جا کے کام نہیں کر سکتا کہ یا کوئی میجر رول نہیں پلے کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میری پرسنل لائف کی اگر آپ بات کریں تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کہ ایک کلچر تھا کہ جب بچہ میٹرک ایف اے کر لے تو اسے فوج میں پولیس میں بھرتی کرا دو, اس کی شادی کر دو, اینڈ دیٹس اٹ, یہی اس کی زندگی ہے. لیکن جب میں بھی گریجویشن میں نے کیا تو مجھے بھی ساروں نے انسسٹ کیا پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے اور اس طرح کی ساری چیزیں. لیکن مجھے ایک میرے ٹیچر ہیں راشد زکا صاحب, انہوں نے مجھے اس سائڈ پہ لے کے آئے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک سوشل موبلائزر کی جاب تھی, بٹ اٹس اے ویری لو پوزیشن, میری 5,000 روپیہ سیلری تھی ایک آرگنائزیشن میں. تو وہاں پر میں نے اسٹارٹ کیا. شروع سے میں ایک ایکٹیویزم میں تو تھا, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اور جب میں اس طرح کی اس سیکٹر میں آ کے جب شروع میں نے باتیں کرنا شروع کی, رائٹ ٹو انفارمیشن, فنڈامنٹل رائٹس, ٹرانسپیرنسی, یہ ووٹ, میرے خاندان میں تو لوگ ایسے تھے کہ جو ووٹ بھی شاید اپنی مرضی سے نہیں دیتے تھے, اور ایک پریشر تھا گاؤں میں, اس پریشر کو دیکھتے ہوئے بس ووٹ وہ ڈالا جاتا تھا. اس طرح کے مسائل تھے. شاید میں نے آ کے نا ایک ٹرینڈ چینج کیا اپنی فیملی کے اندر کہ نہیں, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, اور ہم نے اپنا رائٹ اپنی مرضی سے استعمال کرنا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنا رائٹ کیسے لینا ہے, کیونکہ ہم اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں, ہم اس ملک کے عام شہری ہیں, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جب شروع میں یہ باتیں کرتا تھا تو مجھے خاندان سے بڑی یہ ریزسٹنس آتی تھی کہ یار یہ دشمنیاں پال رہا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے مسائل اس ملک میں بہت سارے اس طرح کے بھی ہیں, لیکن میں نے آج تک اپنی 16 سالہ پروفیشنل لائف میں اسٹارٹنگ فرام دا ویری گراس روٹ لیول سوشل موبلائزر, اور ناؤ آئی ایم ہیڈنگ ون آف دا نیشنل لیول آرگنائزیشن ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری زندگی میں سب سے ایک پازیٹیو بات جو میری زندگی میں نا وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کی فیور نہیں لی. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوثر یہاں پہنچا ہے تو میری وجہ سے پہنچا ہے. آپ کے ٹیچر ایک پیشن راشد صاحب جو ہیں, میرے راشد زکا صاحب نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ آپ کی فیس بھی دیتے تھے. میری کئی فیسز انہوں نے جمع کرائیں یونیورسٹی میں. میں شاید ماسٹرز نہ کرتا, مجھے راشد زکا صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ تم ماسٹرز کرو, اور میری پہلی فیس جمع کرا کے میرا ایڈمیشن کروا دیا, اور میں نے جا کے وہاں پہ پڑھنا شروع کر دیا. تو مطلب ظاہر ہے کہ یہی تھا کہ یار بس ٹھیک ہے نوکری لگ گئی ہے, اب آگے کیا کرنا ہے. لیکن میرے خیال سے ایک پیشن جو تھا, ایک جو ویژن تھا, اور اسپیشلی جو سپورٹ ود دا سپورٹ آف دا ٹیچرز. مجھے یہ بتاؤ کوئکلی, تمہاری پرسنالٹی اتنی مزدار ہے کہ لمبی بات کرنے کو دل کر رہا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. اب آپ پاکستان کے مختلف پروونشل اسمبلیز کے ایم پی ایز کے ساتھ, ایم این ایز کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کے سیشنز, کیپیسٹی بلڈ کرنا ہے. جی آج ہم رائٹ ٹو انفارمیشن پہ بات کر رہے ہیں, ووٹ پہ بات کر رہے ہیں, الیکشن کیمپینز پہ, فائنینسنگ پہ. کہ کیسا ایکسپیرینس ہے کہ یار یہ کل دا منڈا آگے سانو دس رہا ہے, وہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایم پی ایز ایم این ایز آپ کی بات کو ایسے مطلب ویلیو کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم گریٹفل ٹو آل دا آنریبل ممبرز آف پروونشل اسمبلیز اینڈ نیشنل اسمبلی. میرا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس وقت پارلیمنٹیرینس کے ساتھ اکراس پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ میں سب کا بڑا اکراس دا پارٹی, اور جو بھی آج تک میرے کسی سیشن میں ایک میں رہے یا ہمیشہ رہے, میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے انہوں نے میری بات کا ریگارڈ کیا, مجھے سنا, میرے جو ایشوز میں نے ٹیک اپ کیے ان کو اسمبلی تک لے کے گئے, ان کے اوپر فردر انہوں نے کام کیا, نہ صرف یہاں پر بلکہ اپنے حلقوں میں جا کر. میں اگلے ہفتے اب ساؤتھ پنجاب جا رہا ہوں, ایم پی ایز کے ساتھ مل کے میں نے ان کے حلقوں میں کیمپین چلانی ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر, جو فوکس بچوں کے رائٹس پہ بات, بچوں کے رائٹس کے حوالے سے, کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر, پیس بلڈنگ کے اوپر, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے اس کو بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پارلیمنٹیرینس تو شاید رسپونڈ نہیں کرتے, شاید وہ سیریس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ سینرجیز بلڈ کریں, اور آئی ایم اگین گریٹفل ٹو آل آنریبل ممبرس, میں آپ کو کسی ایک کا نہیں کہہ رہا, میں سب کا گیا, کراس پارٹی, ٹھیک ہے, کراس پارٹی, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ کے پی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ نیشنل ہے, چاہے وہ سینٹ ہے. میرا آج تک بڑا سکسیزفل ایکسپیرینس رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ آپ ایک ہینڈ ہولڈنگ ان کے ساتھ مل کے کریں اور ایک سپورٹ کریں ریسرچ, کیونکہ پاکستان میں دیکھیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ دنیا پوری میں پارلیمنٹیرینس کے ساتھ ایک بڑی ریسرچر کی ٹیم ہوتی ہے, پاکستان کے اندر ان کے پاس کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے. اور اگر ہم جیسے لوگ جا کے سنسیئرلی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور انہیں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہے, تو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کو پراپرلی وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. اسمبلی کے اندر بھی آپ کے ایشوز کو وہ, لیکن آپ کے ایشوز ڈزنٹ مین وہ میرا پرسنل ایشو ہوتا ہے. وی آر آلویز ٹاک اباؤٹ دا پبلک ایشوز. خود سیاست میں آنا ہے؟
میں جی سیاست اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت زیادہ کر چکا ہوں. مجھے 2013 میں ٹکٹ بھی مل رہا تھا MP کا, لیکن ایک پارٹی سے میں نام نہیں لینا چاہوں گا, آج کل وہ پارٹی اقتدار میں بھی ہے, ٹھیک ہے, میرے سارے دوست ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو بڑا مشکل تم نے سوال کیا ہے, ایک پارٹی سے ٹکٹ مل رہا تھا اور وہ اقتدار میں بھی ہے, مجھے تو اس کا جواب نہیں آ رہا. تو PTI مجھے ٹکٹ دے رہی تھی 2013 میں, اور میں کیونکہ اس وقت ایکٹیو تھا, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا, تو لیکن بس اس وقت ایک ٹرن دوسرا لے لیا, پھر میں اپنی اس پروفیشنل لائف میں آ گیا, تو میں نے بالکل سیاست چھوڑ دی. زندگی میں کبھی اللہ نے موقع دیا کوئی ٹیکنوکریٹ والی اس طرح والی کوئی پوزیشن کے جس میں میرے کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹی دے سکوں تو میں ضرور جاؤں گا. لیکن شاید وہ پاکستان کی سیاست میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں کہ آپ اپنا پروفائل کئی دفعہ خراب بھی کر لیتے ہیں, تو وہ شاید میں نہیں چاہتا. اچھا, اس کا مطلب ہے کام پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کرو, آخر میں وہ اندر سے سیاست ہے نا, وہ ایک ریسٹورینٹ لکھا ہوتا ہے نا یہاں پہ سیاست پہ گفتگو منع ہے. میں ہمیشہ بڑا کہتا ہوں بھائی کیوں منع ہے, جب تک ہم پالیٹکس کے لفظ کو عام آدمی تک, اور میرا خیال ہے جب کسی بھی محفل میں بیٹھ کے سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, چاہے اس میں بڑے ہیڈ آن بھی گفتگو ہو رہی ہے, میں بڑا انکریج کرتا ہوں یا کم از کم ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس. تو صحیح بھائی, لیکن دیکھیں نا, ایک وہ بات ہے نا کہ آپ ایک پارٹی کے ہیں اور آپ کی بات جو بھی سن رہا ہے وہی سمجھ رہا ہے کہ جی آپ اس پارٹی کے اس لیے آپ بات کر رہے ہیں. ایک وہ آپ ہیں کہ آپ کا نیوٹرل اوپینین ہے اور وہاں پہ ہر پارٹی بیٹھ کے آپ کی بات ایگزیکٹلی نہیں. دیکھو وہ تو اس وقت 2013 کی بات تھی, لیکن اب آئی ایم شیور کہ اب جو تم نے نیشنلی اپنا پروفائل بنا لیا ہے کہ اب کراس پارٹی ہر پارٹی تمہیں رسپیکٹ کرتی ہے اور تمہارے اس نالج کو رسپیکٹ کرتی ہے. کوثر تھینک یو ویری مچ, ونڈرفل ایکسپیرینس ٹو ہیو یو آن مائی سیٹس. بڑے عرصے سے میں کوثر کے پیچھے تھا, پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے جب سے یہ شو ہم نے شروع کیا تھا, کوثر کو میں نے لے کے آنا بیکاز آئی ریئلی لائک ہز ورک. جیتے رہو, خوش رہو, آل دا بیسٹ, پراؤڈ آف یو. ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے, زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے, خدا حافظ.